अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि क्या घर या छोटी सी जगह पर फ़िश फार्मिंग शुरू की जा सकती है और क्या वाकई में इससे मुनाफा हासिल होता है? आज हम आपके लिए लाए हैं एक हकीकी बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग सेटअप का मुकम्मल विज़िट और इंटरव्यू, जहां आपको मिलेगी ग्राउंड रियलिटी, बगैर किसी फ़िल्टर के, बगैर किसी मिलावट के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं किसान कामरान और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर इमरान साहब और आज हम मौजूद हैं सफदर खान साहब के फार्म पर, जहां उन्होंने अपना बायोफ्लॉक सिस्टम अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कायम किया है। सबसे पहले हम सफदर खान साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, अपना फार्म विज़िट करवाया और अपना तजर्बा नहायत ईमानदारी के साथ हमारे साथ शेयर किया। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? इस पार्ट 1 में हम आपको दिखाएंगे बायोफ्लॉक का मुकम्मल सेटअप, बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। टैंक का साइज़ क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे बनता है और लागत की मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। इसमें मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ, उसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस बताया जाएगा, उसमें कितना को मुनाफा हुआ, और सबसे ख़ास बात, आपको वो चैलेंजेस बताए जाएंगे जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। इसके साथ आप ये भी जानेंगे कि क्या झींगा बायोफ्लॉक में मुमकिन है या नहीं और हुकूमत की तरफ से क्या सहूलियात मिलती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सफदर खान साहब के फार्म पर मछली मौजूद नहीं है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने मछलियाँ बेच दी हैं, क्योंकि सारे उनके बायोफ्लॉक सिस्टम खाली हैं। तो हम आपको हर एक टैंक का बखूबी मुआयना करवाएंगे, जिससे आपको मालूम होगा कि टैंक कैसे बनाए जाते हैं और अंदर मछलियाँ कैसे पाली जाती हैं। एंड तक हम मालूमात लेंगे आपसे। सफदर खान का तजर्बा आपके लिए बेहद कीमती है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर बात आपके लिए एक नया सबक साबित हो सकती है। चलें, कुछ हमें मालूमात चाहिए थी इसके बारे में ना, बायोफ्लॉक के बारे में। आप अगर रखते हैं शौक इसका, बेहद शौक है हमें इसका। नेट पे देख देख बस शुरू करें, आज शुरू करें और आज शुरू करें, और बाद वो ये डरते हैं इस चीज़ से कि पैसा हराम ना चला जाए। अभी इस इलाके में जैसे वो झींगा का बात ये है जनाब, झींगा जो मछली है ना जी, वो अभी हमें उन्होंने प्राइवेट को नहीं दी, उन्होंने देनी है। अच्छा, देनी कोटा होना है उसका कुछ? हाँ जी, उसका कुछ कोटा डिक्लेयर करेंगे? कोटा गवर्नमेंट को चाहिए तो वो तो हमें दे, क्योंकि हमने उसको ये जो मुजफ्फरगढ़ की जो है ना, ये क्या नाम है, ये महकमा फिशरीज वाले जी, मेरे पास यहाँ आते हैं वो, ठीक है, अक्सर अपने लड़कों को विजिट वगैरह ऑफिसों को जहाँ कराने के लिए आते हैं। ठीक है जी, और उन्होंने देखे, उन्होंने सेटअप हमारा देखा, जो उन्होंने कहा जी आपका पूरे पंजाब में से हमें यही अच्छा लगा सेटअप। और माशाल्लाह बड़ा प्यारा बनाया हुआ है आपने। और भी कहते हैं सेटअप है, लेकिन वो कोई सेटिंग नहीं है, कोई रूटीन नहीं है उनकी। आपका तो डेडिकेटेड है ना? हाँ जी, हाँ, देखा है जैसे माशाल्लाह। हाँ जी, पूरा सिस्टम बनाया। तो उसके बाद ये तो अब क्योंकि बंद पड़ा, इस वजह से थोड़ी सी रौनक थोड़ी सी मिस हुई पड़ी है। ऐसी है, नहीं तो यहाँ गहमा गहमी होती है। अच्छा, हम ना आपसे ना वो चाह रहे हैं, आपके पर्सनल जो है ना एक्सपीरियंस वो लेना चाह रहे हैं। देखो जी, मैंने बैंक में की है 33 साल सर्विस। अच्छा, ये नेशनल बैंक में? HBL में। HBL में? HBL। सही सही। ठीक है जी, वहाँ से हमें गोल्डन शेक अच्छा मिला है। सही सही। हमने रिटायरमेंट, हमें वैसे 8 साल रहते थे। सही। ठीक है जी, ये मैंने 2022 में लिया। ठीक हो गया। मेरे 8 साल रहते थे, तो मैंने कहा चलो हमें अगर पैकेज अच्छा दे रहे हैं तो ले लो, कोई बात नहीं। सही हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया। ठीक है जनाब। कब स्टार्ट किया था वैसे आपने ये 22 में किया मैंने। 2022 में तकरीबन 4 साल मुझे हो गए। सही है। इसको 4 बल्कि 5 साल हो गए। तो इसमें आपने कितने फ्लाक निकाल लिए इसमें से? इसमें से मैंने 4 फ्लाक निकाले सालाना? हाँ हाँ, सही। साल में एक निकलता है वैसे। सही सही। तो मैंने 4 निकाले हैं जनाब इसमें से जी। और फर्स्ट जो हमारा था एक्सपीरियंस था वो सही नहीं था, क्योंकि वो हमें बैंक वाला बंदा ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो अफसरी जाब थी, बंदा सीट पे बैठा है जी। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा यार, जब इतना पैसा मैं खर्च भी किया है, हाँ जी, क्यों ना इसके थोड़ा सा हम खुद इंटरेस्ट लें, और ये जो ये हम दूसरों के कहने पे कर रहे हैं काम,
یہ کام نہیں کریں, بالکل صحیح, کیونکہ وہ ہمارا لاس میں جا رہا ہے. جتنا کام وہ بتاتے تھے, وہ اپنا وہ تجربہ اپنے ایکسپیرینس کے لیے ہمیں وہ آگے کرتے تھے. پیسہ تو انہوں نے خرچ کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. پھر ہم بھی سو جاتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو کام خراب ہے. میں نے کہا بھائی جو تھے بندے, میں نے کہا یار آپ جاؤ, ہماری مرضی, ہم اسے بند کریں چاہے سے ہم چلائیں. ہم اپنے بعد اب آپ نے ہمیں سمندر میں دریا میں ڈال دیا, اب خود ہم تیر کے باہر نکلیں گے. تو یہ آپ نے کس سے لگوایا تھا یہ سارا سیٹ اپ؟ یہ سیٹ اپ میں نے لگوایا تھا, ایک کمپنی آئی تھی, وہ میں سیٹ اپ یہ لگا کے دے گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے جی. جب ان کو پھر بعد میں بندہ فون کرتا ہے نا جی, وہ ان کا ہوتا ہے اپنا پیسے کا مطلب, پیسہ لیا اور پھر گئے. پیسہ لیا پہلے تو جب تو نہیں لگاتا اس وقت ہم نے دن رات ایک کر دیا تھا. ہاں جی ہاں جی. جب لگا لیا اس کے بعد پھر وہ ہمیں ہمارا فون نہیں سنا ہوگا, فون نہیں سنا, پرایا کر دیا. تو بڑے ظالم جب کرنا ہی ایسا ہم نے کام ہے تو آپ کیوں نہ کریں. پھر ہم نے خود میں نے یہ کام کیا جی. بیٹا میرے ساتھ پھر ملا لیا میں نے بیٹے کو, بیٹا میرا یہ ہے, بڑا بیٹا یہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں جی. تو اس نے پھر کافی سارے پھر کورس بھی فشریز کے کیے ہوئے تھے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو بچے کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا کیا ویسے؟ یہ MSc ہے بیٹا میرا. ایم ایس سی کس میں کیا اس نے؟ میتھ میں. میتھ میں کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک ہی بیٹا آپ کا؟ نہیں ماشاء اللہ میرے 5 بیٹے ہیں. 5 بیٹے. یہ اس کی مارکیٹ ملتان میں لاہور سے؟ ہاں اب بتاتا ہوں. یہ مارکیٹ, اس کی مارکیٹ جب ہم نے اس کے بن لگایا تو اس وقت اس کی 0 مارکیٹ, کوئی نہیں سے جانتا تھا ابھی کیا ہے کیا نہیں ہے. جب ہم نے پہلا سال تو میں نے ساری مچھلی اس محلے میں بیچی ہے, یہاں بیچی تھی. تو ہم نے کہا یار یہ مارکیٹ, ہم پہلے بھی ڈیسائڈ ہو گئے تھے. ہم نے کہا یار یہ کام بڑا خراب ہے, ہم نے بہت غلط کام فیصلہ کر لیا. لیکن آہستہ آہستہ پھر دوسرے سال پھر اس کی کچھ مارکیٹ ہوئی, تیسرے سال کافی بہتر. اچھا. چوتھے سال تو ایسے سمجھو کہ ہمیں لوگوں نے منٹوں میں مچھلی اٹھا لی. اچھا اچھا. اور جو یہ پہلے تھے نا, جو یہ تالاب والے, جو یعنی کہ زمینی فارم والے تھے, تو یہ کہتے یار کیا یہ مچھلی کیا ہے, کچھ نہیں ہے یہ مچھلی, یہ تو آپ کی بالکل بیکار ہے, یہ ہے وہ ہے. اب وہی بندے ہمارے پاس آتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر وہی ہم ان کو پھر سیڈ اویلیبل کرتے ہیں. اب کافی سارا میرے پاس سیڈ کھڑا ہوا تھا, یہ 25-30 ہزار میرے پاس سیڈ تھا, وہ میں نے بیچ دیا. اچھا اچھا. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. 5 انچ کا 6 انچ کا جب بنا تو میں نے بیچ دیا, مجھے اس میں سے اچھا خاصا پھر پروفٹ ملا. اچھا بیسک سے نا, ویسے میں بات ٹاک کروں آپ کی, ہم چاہ رہے ہیں کہ نا بیسک سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, کہ آپ نے جب یہ ان کے پہلے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا ہوگا آپ نے شاید؟ نہیں میں نہیں دیکھا. اچھا. تو آپ نے ڈائریکٹ کس سے رابطہ کیا, کس کمپنی سے کیا؟ ہاں میرا ایک دوست ہے, اس نے یہ بایو فلا کے لگائے ہوئے تھے, وہ رہتا ہے ادھر خان گڑھ میں. خان گڑھ میں. ہاں جی ہاں جی. تو میں اس کے پاس گیا, اس کے پاس 2 بایو فلا لگے ہوئے تھے. صحیح ہو گیا. تو میں نے اسے پھر رابطہ کیا, میں نے کہا آپ نے کس سے لگوایا یہ؟ اس نے کہا جی میں نے فلاں سے لگوایا ہے. میں نے اس کی پھر فش دیکھی, فش اچھی خاصی تھی اس کی بڑی. صحیح. تو لیکن اس کے پاس وہ گھر میں لگائے ہوئے تھے, وہ تو اس نے شغلیہ طور پہ لگائے اپنے لیے. ہاں جی ہاں. پھر میں نے کہا یار یہ میں چلو یہ کرتا ہوں, یہ کہتے آپ کر لو, ٹھیک ہے. یہ کیوں کہتے میرے جگہ نہیں ہے, پرابلم ہے یہ وہ. میں نے کہا گھر میں کوئی شہر میں تو نہیں ہو سکتا نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے پھر سیٹ اپ, اس سے پھر جو ٹینک ہے وہ بھی میں نے سے لے لی. پھر صحیح. تو میں نے وہاں سے پھر مجھے جو ہے یہ شوق ہوا جی. اس کے بعد یہ پھر میں نے پھر اس کے اوپر محنت کیا. صحیح صحیح. اور جو لاسٹ تھا وہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر بیٹھا تھا. اب جو دوسرے بندے کو اب میں اپنا ایکسپیرینس جب بتاتا ہوں, اور اس کا میں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یار اس کا لاس نہ ہو. میں نے اس کا لاس کیا, کوئی بات نہیں, صدقہ جاری ہے. ہاں اب میں اس کا لاس کیوں کروں؟ بالکل. اور مجھے کوئی فائدہ نہیں اس کا لاس کرا کے. بالکل. تو میں نے یہ 5-4 بندے کو اب بھی لگا کے دیے ہوئے ہیں. صحیح. یہ بایو فلاکس کا اب یہ خود ہی میں لگواتا ہوں. صحیح. ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا میرا. ٹھیک ہے. پھر میں اپنا مال پرچیز کرتا ہوں, پرچیز کر کے اس کے بعد وہ جو ٹیم ہے ہماری وہ پھر جا کے وہاں فٹ کر کے دی جاتی ہے. تو یہ ایک جو ہے اس کا کیا ڈایا میٹر ہے کم سے کم؟ یہ ہے جی, یہ جس کا ڈایا نا جی, اس کا گولائی میں یہ ہے 14 فٹ ہے. 14 فٹ کا. ہاں جی 14 فٹ ہے. اور یہ 4.5 فٹ یہ ہے اس کا, یہ اونچائی ہائٹ ہے. اس میں تقریباً 17,000 لیٹر پانی آتا ہے. صحیح. 17,000. ہاں جی ہاں جی. تو ہم تقریباً 17 تو نہیں کرتے ہیں, وہاں کہتے ہیں چلو 15,000 لیٹر چلو پانی پہ. کیونکہ آپ 3 فٹ بھرتے ہیں اس میں؟ نہیں بھرتا ہم سے اتنا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں اس کے جو ایک یہ جالیاں نا, یہ 2 جالیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مچھلی وغیرہ جو ہے اگر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں باہر نہ آئے. ہم اس طرح سے کام کرتے, کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. تو یہ صورت حال ہے. الحمدللہ یہ اس کا جو سیٹ اپ اچھا سیٹ اپ ہے. اگر بندہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی لاس نہیں. آپ نے جب یہ لگایا تھا تو ایک کا وہ کتنے کا پڑا تھا اس ٹائم؟ یہ اس وقت مجھے جو کمپنی لگا کے دیکھی تھی, کمپنی نے صرف یہ جو سیور ورک تھا نا یہ والا,
ہاں جی یہ جو گولائی والے تھے بنائے یہ اینٹوں کے، ہاں جی یہ سیمنٹ ورک میں نے خود کرایا تھا، صحیح ہو گیا اور کمپنی سے یہ ہوئی تھی 1,50,000 روپے انہوں نے ہمیں فٹ کر کے دیا تھا، صحیح اور اس نے یعنی کہ اس کے ساتھ جو پمپ تھے ایریشن پمپ وہ بھی انہوں نے دیے تھے، اس کے ایریشن کے سارے تقریباً جو تھے ایکسپینسز انہوں نے برداشت کیا تھا، 1,50,000 روپے انہوں نے ہمیں یہ ایک مکمل کر ٹینک کے دیا تھا، ایک ٹینک دیا ایک تھا ٹینک۔ لیکن ایک اور بات ہوں کہ وہ ہم سے یعنی کہ 10,000 15,000 20,000 فنا وہ لے گئے تھے، کما گئے تھے کما گئے تھے ایک ٹینک کے پیچھے، صحیح لیکن جب میں نے پھر اس کے وہ رابطہ کیا جس سے وہ یہ مال ملتا ہے اس سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار سے بات ہے یار میں نے یعنی کہ آپ سے پرچیز کرنا چاہتا ہوں ایک ٹینک آپ مجھے پتہ ہے کتنے کا، تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ ایک ٹینک کم سے کم 30,000 روپے 1,30,000 کا، 1,30,000 کا ہاں ہاں یہ صحیح آپ کو یہ مل جائے گا، ٹھیک ہو یعنی کہ مکمل اس کے یہ جالی ہو گئی، ایئر ٹیوبز ہو گئی، اور یہ تارپین ہے اور پمپ وغیرہ جو ہے اس کے، لیکن 1,30,000 میں ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا یار میں تو یار 30,000 روپے لاس کر چکا ہوں، تو تقریباً یہ 9 ٹینک ہیں تو 1,80 بنتا ہی ہے میرے خیال میں، تو میں نے کہا چلو وہ تو نصیب تھا، ہم بھی نئے تھے کوئی بات نہیں، تو اب جو ہم لگوا کے دے رہے ہیں جیسے دوستوں کو، تو اسی کے ساتھ پھر پہلا فلاگ میں ان کے ساتھ پھر چلتے ہیں، چلو یار ان کو ابھی تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس ہوتا پھرتا ہے، اس کے بعد موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہ صورت حال ہے۔ اب تو کافی سارے نکلے ہوئے ہیں، سارے 2 نمبر سارے نکلے ہوئے ہیں، اب کسی کو فون کریں گے نا یوٹیوب پہ، ہاں وہ کہیں گے جی ہاں جی میں آپ کو اتنے کا، آپ ان سے پوچھیں گے کتنے کا لگا کے دو گے، تو وہ آپ کو قیمت بھی بتا دیں گے وہ قیمت بتا دیں گے یہ جیسے آپ نے یہ تو گراؤنڈ فلور پہ آپ نے لگایا ہوا فرش پہ، ہاں جی، تو چھت پہ بھی کامیاب ہے یا نہیں؟ لیکن بات ہے یہ ہمارے علاقے کے جو چھت ہیں نا جی، اب دیکھیں 17,500 لیٹر تو کم وزن نہیں ہے، اچھا خاصا وزن ہے، تو اگر لنٹر والی چھت پہ بندہ کرتا ہے تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے۔ 17,000 لیٹر کا مطلب 17,000 کلو، 1 لیٹر میں 1 کلو ہوتا ہے نا، ہاں ایسے سمجھ لو، ہاں میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بات ہے تو نیچے گراؤنڈ فلور ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں کسی کا مکان نیچا ہے تو وہ اس کے نیچے ہی بنا لے، اندر کمروں میں بنا لے، یا ہاں بس یہ کہ اس کا سیوریج سسٹم ٹھیک ہونا بس چاہیے، سیوریج سسٹم اچھا کہ پانی پانی نکاس وغیرہ اچھا یعنی ہو، کہ مین جو آپ کی گلی کی نالی ہے نا وہ ہونی ہاں چاہیے، اگر آپ کا رقبہ ہے نا ہوں تو اس میں آپ لگیں وہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے۔ اب جیسے آم کے باغ ہیں صحیح صحیح تو اس میں کوئی فصل نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ مجھے بھی یہ لاس ہو رہا ہے، اور یہ بھی میں تقریباً یہ نا کوشش میری ہے کہ یہ میں شفٹ کر جاؤں گا کہیں اور جگہ پہ، تو کیونکہ یہاں میرا پروگرام جو ہے نا یہ ہے مکان بنانے کا ادھر، جی موویبل ہوتے ہیں سارے، ہاں بالکل، انسٹالیشن ہاں بالکل سو بالکل، کھاڑ کے کہیں بھی لے جاؤ، کہیں بھی لگا لے دو، جاؤ، فولڈیبل ہے، ہولڈ اس کا یہی فائدہ ہے۔ اچھا، اور مجھے یہاں سب سے بڑا ایک اور لاس یہ ہو رہا ہے کہ جو پانی میں یہاں اس میں ڈالتا ہوں نا، اور پانی مجھے نکالنا پڑتا ہے، اگر میرا آگے کوئی 1 کلا 2 کلا یا رقبہ ہوتا نا، رقبہ ہوتا اس ہے، میں یہ پانی جاتا، یہ سمجھو یہ کہ سب سے اچھی یوریا کھاد کھاد ہے، مل کھاد رہی ہے، ہے، سب سے میری اچھی ایک کھاد جو فصل ہے نا چاہے وہ یا یہ فری میں پلتی فری میں پلتی واقعی میں۔ بات ہم بھی نا ہمارا اصل میں جو رقبہ ہے اس میں بھی نا باغ ہے، جیسے جیسے باغ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس میں کوئی فصل نہیں ہوتی ہے، ہاں نہیں ہوتی، ہاں اس تو میں اس میں بس ایک چھاؤں ہوتی ہے، چھاؤں ہوتی ہے، ہلکی پھلکی کو دھوپ کا کوئی آتا ہے، آپ کا وہاں پہ آخر وہ ڈیرا ٹائپ تو بنا ہوا ہوگا نا، ہاں جی ہاں جی وہ بھی 10-15 مرلے میں ہوگا، ہاں جی ہاں جی ہمارا کنال ماشاء گئے اللہ 2 کنال ہاں ہے، 2 کنال میں ہے، تو 2 کنال میں جو ہے نا جی آپ کا یہ اگر کچھ لگانا چاہتے ہو ٹینک، تو 1 مرلے میں 1 ٹینک لگتا ہے، آپ دیکھ لینے پہ اگر میں 5 مرلے 6 مرلے مختصر کر دیں آپ تو 6 ٹینک لگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو پانی ہوگا وہ آپ کا فری میں ہوگا، کیونکہ آپ کا سولر وغیرہ لگا ہوا ہوگا شاید، سولر لگا پانی کے اچھا جتنا آپ اس مچھلی کو پانی زیادہ سے زیادہ وہ چینج کریں گے اتنا مچھلی کی گروتھ ہوگی، اور پانی بھی فریش رہے گا، اور اس کے بعد فصلوں کو بھی پانی ملتا رہے گا، پانی آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ بعد آپ چینج کرتے ہیں پانی؟ جب شروع میں تھا نا جی، میں جو سب کو اس کا تجربہ نہیں تھا، وہ کہتے جی آپ ایسا کریں جس طرح رہنے دیں جی، یہ کم سے کم مہینے بعد چینج کرنا جی، یہ کرنا وہ کرنا، اس کا جو آپ فلاگ بنائیں جی یہ کریں جی، تاکہ اس کا مچھلی جو ہے جو اس کا اپنا ویسٹ جو فلاگ بنے گا نا جی کلچر وغیرہ اس کا، وہ وہاں جو ریسائکل ہوگا، اس کے بعد وہ مچھلی وہی کھاتی رہے گی اور ویسٹ بھی اپنے میں کرتی رہے گی، تو وہ میں نے دیکھا تو مجھے
مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ دیکھیں آخر نیچے سلج تو بیٹھنا ہی ہے نا، جیسے ہوتا ہے ویسٹ وغیرہ جس کا ہے مچھلی کا. تو جب وہ مچھلی ایسے منہ مارنا جی، وہ مچھلی ایسے اس میں تھوڑا سا سلج تھا، اس میں وہ منہ جب مارتی اس کا سانس رک جاتا تھا، اور کچھ مچھلیاں وہ مر جاتی. صحت بھی افیکٹ ہوتی ہے. ہاں میں نے کہا نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر جو مچھلی مرتی تھی نا جی، وہ تقریباً 4 سے 5 دن بعد پھر اوپر پھینکتی تھی. اس وقت وہ مر کے پڑی رہتی تھی، جب وہ ٹوٹل ڈیڈ ہوتی اس کے بعد تھوڑی سی ہلکا اس کا وزن ہوتا پھر اوپر تیر آتی، جیسے لاش تھی وہ بھی. تو میں نے کہا یار یہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا جی یہ سسٹم بناتے ہیں ہم، اس کے فریش واٹر پہ سے پالتے ہیں. صحیح. تو ہمیں جو فلاک کا ہمارا بنتا تھا وہ 50,000 روپے میں فلاک فرض کیا 9 ٹینکوں کا. پھر میں نے کہا 9 50,000 روپے میں بجلی کا بل میرا اگر 50,000 کا زیادہ بڑھ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مجھے وہ فریش ملے گا پانی اور مچھلی بھی زیادہ گروتھ کرے گی. تو پھر میں نے وہ ختم کر لیا تھا وہ. اچھا. ہاں پھر میں نے اسے فریش واٹر پہ سے ہر تیسرے دن چوتھے دن 1 ٹینک 2 ٹینک جو ہے میں اسے وہ ڈرین کر دیتے ہیں، ڈاؤن کر کے اوپر سے دیکھتے پانی اس کا صاف ہو گیا، پانی اس کا چلتا رہتا، نیچے سے وہ پانی نکلتا رہتا، مچھلی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی اور اوپر سے ڈالتے کہ نیچے سے نکلتا جائے. مچھلی بھی فریش اور تر و تازہ اور وزن بھی بڑھاتی ہے وہ مچھلی پہ. آگے پانی وہ بندہ وہ پانی میرا ضائع جاتا تھا. یہ محلے والے کہتے یار کیا تم نے سردار بھیا آپ نے وہ لگایا پانی وہ گلیوں میں آ جاتا ہے وہ پانی. بات وہ نہیں تھی، بات وہ بالکل نہیں تھی. بات تو بات ہی نہیں. کوئی جو خوراک ہے نا وہ یہ سنکنگ خوراک تھی، نہیں فلوٹڈ خوراک تھی، بلکہ تیرنے والی تھی وہ، سنکنگ نہیں تھی وہ. تو وہ تو بندہ سے مچھلی میں ڈالتا ہے مچھلی چگ لیتی ہے جی. اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے اگر مچھلی نے کھانا چھوڑ دیا تو بندہ نہیں ڈالتا ہے. پہلے تو وہ پیمانہ بنا ہوا ہے کہ 500 مچھلیاں نے جی ہم نے اس کو بھائی 1 کلو خوراک ایک ٹائم دینی ہے فرض کیا، تو ہم 1 کلو اس میں ڈال دیتے تھے، مچھلی کھا لیتی ہے. اور آدھا پاؤ ایک اور بار ڈال دیتے بھائی اس سے ایکسٹرا دے رہے ہیں مچھلی کو. 2 ٹائم 3 ٹائم ہم 2 ٹائم یا 3 ٹائم. ہاں وہ ہماری دقت ہے. اگر گرمیاں زیادہ تو پھر ہم 3 ٹائم ڈال دیتے ہیں. اس میں وہ اوور ایٹنگ کا تو نہیں ہوتا کہ زیادہ کھا لیا تو وہ نو اس میں نہیں ہے. اس کا موٹیلٹی بہت کم ہے، مچھلی مرتی نہیں ہے. اچھا. جو پنگاشس مچھلی ہے جی ہاں جی یہاں کھڑی ہے شاید اپنے آگے ہوگی، وہ مرتی بہت کم ہے. اچھا. ہاں اور جو تلاپیا ہے تو وہ مرتے ہیں. اس پہ اگر آکسیجن جو ہے ہمارے جو پمپ ہیں آکسیجن پمپ، اگر وہ پنگاشس کھڑی ہے تو اس میں آکسیجن پمپ بند بھی ہو گیا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو نو ٹینشن ہے، وہ نہیں مرتی نہیں ہے. پوری رات بھی بند رہے خدا نخواستہ کوئی بات نہیں، کوئی مرتی نہیں ہے، وہ مرتی نہیں ہے. لیکن جو تلاپیا تھی وہ مر جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے. وہ آکسیجن کے پیچھے ایسا سمجھے کہ بالکل وہ ہے ختم. دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صفدر خان صاحب نے اپنا ذاتی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، لیکن یہاں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن پر ہمیں بطور کسان اور انویسٹر خود تحقیق کرنی چاہیے. مثلاً ہر مچھلی کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بیک اپ سسٹم رکھنا بہت ضروری ہے. اور کسان کامران کی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ایک ایکسٹرا ایئر پمپ رکھیں تاکہ اگر ایک خراب ہو جائے تو بوقت دوسرا کام آ سکے. اسی طرح بایو فلاک میں بار بار پانی تبدیل کرنا اس کنسیپٹ کے بھی خلاف ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا منافع حاصل ہو تو آپ اپنی مینجمنٹ کہ آپ وہاں پہ کیسے سنبھالتے ہیں مچھلی کو، آپ کیا فیڈ ڈالتے ہیں اور آپ نے مارکیٹ کو کیسے سمجھا ہے. مثلاً کہ آپ اپنی مچھلی محلے میں بیچنا چاہتے ہیں، شہر میں بیچنا چاہتے ہیں، یا آپ مہنگے ہوٹلوں میں یا آپ شادی بیاہ میں بیچنا چاہتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے ریسرچ کرنا لازمی ہے کہ آپ نے اپنی مچھلی بیچنی کہاں ہے. اس لیے پہلے سے تحقیق کر لیں، مارکیٹ ریسرچ کر لیں اور کسی ایک فارمولہ پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسان کامران کی آپ کو یہی رائے ہے کہ آپ ایک چھوٹے لیول پر بایو فلاک سسٹم بنائیں. چھوٹا پاؤنڈ بنا لیں یا چھوٹا بایو فلاک سسٹم بنا لیں. پہلے سال اس پہ تجربہ کریں. آپ کو بیماریوں کے بارے میں، خوراک کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں
ہر چیز کے بارے میں آپ کو ایک تجربہ حاصل ہو جائے گا۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، تو آپ اس کو پھر مزید بڑے لیول پر بڑھاتے جائیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات مختلف تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک درست اور فائدہ مند معلومات پہنچائیں، لیکن کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنی تحقیق ضرور کریں اور ماہرین سے مشورہ لازمی لیں۔ کسان کامران کا مقصد صرف ایک ہے: لوگوں تک جدید زراعت اور ہر قسم کی فارمنگ اور نئی ٹیکنالوجی کی سچی اور عملی معلومات پہنچانا، تاکہ ہر انسان سیکھ سکے، آگے بڑھے اور اپنے لیے بہتر روزگار پیدا کر سکے۔ یہ ایک مشن ہے اور اس میں ہمیں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جدید فارمنگ ٹیکنالوجی، نیا سسٹم، مشین یا کوئی کامیاب تجربہ موجود ہے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم بغیر کسی لالچ کے آپ کے فارم پر وزٹ کریں گے، آپ کی محنت کو دنیا کے سامنے لائیں گے اور انسانیت کی رہنمائی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید حقیقی اور فائدہ مند ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کسان کامران کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ بھی بایو فلاک یا کسی اور فارمنگ سسٹم کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔